अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन रहा हूँ। इस्लामाबाद में शाम ढल रही है और शाम ढलने से पहले एक बुरी खबर आई है। बुरी खबर इसलिए कि एक बड़ा इदारा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर तकसीम हो चुकी हुई है। पहले ख़बरें थी इस तरह की कि मामलात अच्छे नहीं हैं, जो सियासी मामलात अदालत में चले गए। इमरान खान साहब ने अदालत में पहुँचाए और अदालतों ने इमरान खान साहब की जो सियासी लड़ाई थी उसको अदालती लड़ाई बना दिया। मुख्तलिफ़ फ़ैसले आ गए। उन फ़ैसलों के बाद अब मामला जो है वो संभलने के बजाय मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। जो आज हो रहा है इसका इम्कान पहले से मौजूद था, ख़दशा पहले से मौजूद था कि ये लड़ाई ना सिर्फ पार्लियामेंट और अदालत की लड़ाई बन जाएगी, ये लड़ाई ना सिर्फ मुकन्नना इंतज़ामिया और अदालत की लड़ाई बन जाएगी, बल्कि अदालत के अंदर तकसीम होगी। और वही कुछ हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि चीफ़ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ की पिटीशन जो थी पंजाब में इंतखाबात के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए, उस पिटीशन पर नोटिस कर दिए कल तक के लिए। और वो ख़बर भी चल ही रही थी। समाअत के बाद अभी मीडिया उसी ख़बर के मतलब हेडलाइंस में ही थी वो। तो फिर एक और ख़बर आ गई, एक फ़ैसला आ गया। ये फ़ैसला था जो सुओ मोटो नोटिस लिया था चीफ़ जस्टिस साहब ने। सुओ मोटो नोटिस लेकर इंतखाबात के हवाले से, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से सुओ मोटो नोटिस लेकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी बेंच बना दिया था। 9 रुकनी बेंच ने जब उसमें आगाज़ हुई समाअत की तो जज साहबान जो थे उसमें 2 जज साहबान अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस अपना यहिया अफरीदी साहब ने, उन्होंने उस पर इख्तलाफ किया था। उन्होंने कहा था कि जी अज़ खुद नोटिस बनता ही नहीं है। और मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया था, अपना मंदोखेल साहब ने सवाल उठाया था, जस्टिस मंदोखेल साहब ने, उन्होंने सवाल उठाए थे कि जी ये अज़ खुद नोटिस केस बनता ही नहीं है और इस मामले को अदालत में नहीं आना चाहिए था। बहरहाल उस पर फिर हुआ ये कि चीफ़ जस्टिस साहब ने एतराज़ करने वाले जज साहबान जिन्होंने अदालत में बेंच बैठ कर एतराज़ किया था, उनको उनकी मर्ज़ी के बग़ैर निकाल दिया, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को। और फिर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। उसमें उन्होंने निकाल दिया था एजाज़ुल एहसन साहब को भी और मज़ार अली अकबर नकवी साहब को। उनको इसलिए निकाला गया था कि उनके ऊपर एतराज़ बाज़ाब्ता किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए किया गया था, तकरीरों के ज़रिए किया गया था। कहा गया था कि जी ये लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के सपोर्ट करते हैं, खुल्लम खुला सपोर्ट करते हैं। इस तरह के इल्ज़ामात जज साहबान के ऊपर आए। उसके अलावा ऑडियोज़ आ गई, उसके अलावा वीडियोज़ आ गई जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया या जिसे साबित करने की कोशिश की गई कि ये जज साहबान जो हैं वो इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो वो जज साहबान जो है एतराज़ात की वजह से उनको तो चीफ़ जस्टिस साहब ने बेंच से अलग कर दिया या वो ख़ुद अलग हो गए, लेकिन जो बेंच में बैठे हुए थे उनको भी चीफ़ जस्टिस साहब ने जो है वो जिन्होंने उस पर मुकदमा सुनने पर ना सिर्फ आमादगी ज़ाहिर की थी इस खुद नोटिस केस पर, बल्कि उन्होंने उसके ऊपर अपनी राय भी दे दी थी। और वो अपना जिसको कहते हैं अदालत के अंदर बैठकर अपना बता रहे थे कि जी किस तरह इस मामले को आगे लेकर बढ़ना है। लेकिन अचानक पता चला कि वो जज साहबान तो बेंच का हिस्सा ही नहीं है। तो अब हुआ ये था कि 3-2 से फ़ैसला आया था। 5 रुकनी बेंच था जिसमें 3-2 ने फ़ैसला किया कि जी इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराए जाएँ और सदर ममलिकत से मुशावरत करेगा इलेक्शन कमीशन और गवर्नर KPK से मुशावरत करेगा। सदर ममलिकत से पंजाब के लिए मुशावरत होगी और गवर्नर KPK से मुशावरत होगी KPK के इंतखाबात के हवाले से। तो मामला चल ही रहा था तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने मनसूख कर दिया इलेक्शन। इदारे ताउन करने को तैयार नहीं थे, हुकूमत पैसे देने को तैयार नहीं थी, सिक्योरिटी कोई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अपना जुडिशल अफसरान उसके लिए देने के तैयार नहीं थे, ROs के लिए। तो ज़ाहिर इलेक्शन के लिए माहौल नहीं था। जो सहूलियात इलेक्शन कमीशन को दरकार थी वो कहीं से मिल ही नहीं रही थी। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मनसूख कर दिए। तो उसके ख़िलाफ़ पिटिशन्स आ गई। वो पिटिशन्स आज सुनी जा रही थी तो फ़ैसला आ गया। ये जो फ़ैसला यानी जो इलेक्शन कमीशन अपना जिस फ़ैसले की बुनियाद पर दोबारा पिटिशन्स आई हैं वो फ़ैसले के ऊपर फ़ैसला आ गया है। यानी 5 रुकनी बेंच जो बज़ाहिर कहा गया कि 5 रुकनी बेंच का 3-2 से फ़ैसला है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होगा, उस बेंच में शामिल 2 जज साहबान ने तो इख्तलाफ किया था जो 5 रुकनी बेंच में।
لیکن جو باقی یعنی منصور علی شاہ صاحب اور ممدوح خیل صاحب نے، لیکن باقی جو 2 جج صاحبان تھے جن کو نکالا گیا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم بینچ کا حصہ ہیں، ہمیں نہیں نکالا جا سکتا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہی آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ اب وہ جو اس ممدوح خیل صاحب اور جو دوسرے جج صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب، ان کا فیصلہ آ گیا کہ ان جج صاحبان کو جو 2 نکالے گئے تھے، یہی آفریدی اور اپنا اطہر من اللہ صاحب، ان کی رائے فیصلے کا حصہ ہے، لہٰذا یہ فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے آیا، یعنی 4 جج صاحبان نے از خود نوٹس کو ختم کر دیا، مسترد کر دیا کہ از خود نوٹس نہیں بنتا۔ نہ صرف یہ فیصلہ دیا ہے بلکہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو اختیار ہے از خود نوٹس لینے، اس پر بینچ بنانے کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ جی یہ 1 مین شو ہے، چیف جسٹس جو 1 مین شو انجوائے کر رہے ہیں، پاور انجوائے کر رہے ہیں، وہ پاور جو ہے اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں، مگر از خود نوٹس لینے کے بعد جو بینچ بناتے ہیں اس بینچ کو توڑنے یا جج صاحبان کو نکالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر پاناما کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، تو جو 2 جج صاحبان جن کو بینچ سے نکالا گیا، اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی ان دونوں جج صاحبان کی رائے جو ہے وہ فیصلے میں شامل ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ یہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جی یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یعنی انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جی جو از خود نوٹس تھا الیکشن کی تاریخ دینے کا، وہ تاریخ دینے والا فیصلہ اقلیت کا فیصلہ تھا، اکثریت کا فیصلہ تھا کہ یہ الیکشن کے معاملات جو ہے وہ عدالت میں نہیں آنے چاہیے، اور انہوں نے از خود نوٹس کہا تھا کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ سوال یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اپنا اسمبلی جو توڑی گئی ہے کیا وہ قانونی ہے۔ اب یہاں پر لڑائی جو ہے، جیسے یہ پہلے سے موجود تھی لڑائی، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس سردار طارق صاحب، ان کو بینچوں میں شامل نہ کرنا، یعنی آج بھی جو بینچ بنایا جس نے سماعت کی، اس بینچ میں بھی یہ دونوں سینئر موسٹ جج صاحبان شامل نہیں تھے، ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا، شریک نہیں کیا گیا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ سوال اٹھ رہے تھے۔ تو اب جو تقسیم پہلے تھی، وہ جج صاحبان پہلے ہی چیف جسٹس صاحب کو چٹھیاں لکھتے رہے، خط لکھتے رہے کہ جی کیا طریقہ کار ہے، بلکہ ایک تو فیصلہ بھی کیا تھا اطہر من اللہ اپنا جسٹس قاضی فائز صاحب نے، سماعت کی تھی، بلایا تھا رجسٹرار صاحب کو کہ جی بتائیں یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیسز فکس کرنے کا، بینچز بنانے کا، یہ کون طے کرتا ہے، اس کا ذرا بتایا جائے نا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب، اب جو فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے پاس کل اختیار نہیں ہے، یہ سارا کا چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ فل بینچ بیٹھ کر اس کو معاملات کو دیکھے کہ کس طرح سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑی ڈیوائیڈ ہے جو پہلے سے موجود تھی، اب نظر آ گئی ہے، اور اس کی وجہ جو بنی ہے وہ سیاسی بنی ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد مسلسل ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب کی سہولت کاری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی ہو رہی تھی اور عدلیہ کے اندر سے بھی ہو رہی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو برادر جج جو ہیں وہ اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ان کی فیملی کے خلاف انویسٹیگیشنز کروا دی گئی تھیں، ان کے اوپر ایک ریفرنس آیا تھا، ریفرنس تو خیر بعد میں وہ مسترد ہو گیا، مگر ریفرنس مسترد کر کے ان کی جو معاملات تھے ان کے خاندان کے، اپنا ویلتھ کے معاملات تھے، پیسے کے معاملات تھے، ان کے اثاثوں کے معاملات تھے، ان کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے بار بار کہ جن جج صاحبان، خاص طور پر مزار علی اکبر نقوی صاحب یا دوسرے جج صاحبان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے اپنا اثاثے بنائے ہیں، ان کے اوپر ریفرنسز آ گئے ہیں، لیکن وہ ریفرنسز آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ ان کے لیے چیف جسٹس صاحب جو ہے عدالت میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے چیزیں، کریڈیبل نہیں ہیں چیزیں، لہٰذا اس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو جج صاحبان عدالت کے اندر پہلے مسلسل چیف جسٹس صاحب کو کہتے رہے کہ جی وہ قانون کے اوپر عمل کریں، انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب نے وہ جو سماعت شروع کر رکھی ہوئی ہے اس کی الیکشن کی، انتخابات کی، وہ سماعت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا، کیونکہ سماعت اس بنیاد پر ہو رہی ہے، ان پٹیشنز پر ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے، اور اس فیصلے کے تحت 30 اپریل کے انتخابات پنجاب کے طے پائے تھے، اور کے پی کے انتخابات کے لیے مشاورت جاری تھی، مگر الیکشن کمیشن نے منسوخ کر دیا، حکومت انتخابات کروانے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا اب سپریم کورٹ نہ صرف توہین عدالت کا نوٹس دے بلکہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے۔
اب یہاں معاملہ یہ آ گیا کہ جی سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ الیکشن کا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ پٹیشنز کیسے سنی جا سکتی ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے، ایک بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، ہر ویلاگ میں گزارش کر رہا ہوں کہ سیاسی معاملات ہیں، سیاسی معاملات میں جتنا عدالت دخل اندازی دے گی، جتنا عدالت مداخلت کرے گی، اتنے بحران پیدا ہوں گے. کیونکہ یہ بحران کھڑا ہی آرٹیکل 63A کی اس تشریح کی وجہ سے ہوا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا اور سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پر بٹھا دیا. اس کے بعد سے بحران کھڑا ہوا ہے. تو جب ایک ادارہ، میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ جو ایک ادارہ بحران پیدا کرنے کی وجہ بنا ہے وہ بحران حل نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی سیاسی بحران عدالتی فیصلوں کے ذریعے حل نہیں ہوا کرتے. اب یہاں پر آپ دیکھیں حکومت کے وزراء روزانہ سپریم کورٹ کے اوپر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے کنڈکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب روزانہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ہمیں دے، سپریم کورٹ ہمیں جو ہے وہ ریلیف دے دے. روزانہ عدالتوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ عدالت کے اندر جانے سے تقسیم ہو گئی. سیاسی لوگ ویسے ہی تقسیم ہوتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ڈیوائیڈ، ایک لیگل ڈیوائیڈ ہے لیفٹ اور رائٹ کی، سرکاری بینچز اور اپوزیشن بینچز کی، وہ تو رہتی ہے، وہ تو سیاست ہوتی اس طرح ہے. پارلیمنٹ کے 2 پہیے ہوتے ہیں اپنا جمہوریت کے، اپوزیشن اور حکومت. عدالت کے اندر یہ تقسیم چلی گئی ہے. پارلیمنٹ کی جو تقسیم تھی عمران خان صاحب کی چاہت میں، محبت میں، عدالت کے اندر چلی گئی. اب عدالت کے اندر جو تقسیم ہے یہ خطرناک ہے. یہ ملک کے ادارے اس سے کمزور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں سارا فوکس عدلیہ کا سیاسی مقدمات کے اوپر ہے، سیاسی معاملات کے اوپر ہے. تو جب عدلیہ سیاسی معاملات میں الجھی رہے گی اسی طرح، تو پھر عام مقدمات، عام معاملات کیسے کوئی دیکھے گا؟ پورا کا پورا میڈیا اس پر فوکسڈ ہے، ہم اسی پر بات کرتے ہیں. لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی میڈیا کے لوگوں کی، کیونکہ سیاسی معاملات جو سیاسی جو ہے وہ گرمی اتنی ہے کہ جس نے عدالت کو توڑ دیا ہوا ہے، عدالت کو تقسیم کر لیا ہوا ہے. تو عدالتوں کو، خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی یہ جو معاملات چلائے جا رہے ہیں، یعنی اب دیکھیں نا، ایک عدالت کے اندر 2 فیصلے پڑے ہوئے ہیں. ایک فیصلے کے لیے کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ میجورٹی کا فیصلہ ہے، دوسرا فیصلہ اس کے برعکس آ رہا ہے، وہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ میجورٹی کا فیصلہ ہے. اب عمل درآمد کس فیصلے پر ہوگا؟ اب انتظامیہ کس فیصلے پر چلے گی؟ چیف جسٹس صاحب کہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر ان کی عدالت کے اندر سے سوال اٹھ رہے ہیں، ریفرنسز باہر سے نہیں آ رہے، عدالت کے اندر سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جس طرح عدلیہ کو یا اس طرح اداروں کو نہیں چلایا جا سکتا. تو یہ معاملات جائیں گے کہاں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ بڑی سنگین اور خطرناک صورتحال بن رہی ہے. ظاہر ہے اس خطرناک صورتحال کا پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے سسٹم کو نقصان ہوگا. اب میرے نزدیک تو یہ سوال ہے کہ اب کل کی جو سماعت ہوگی، کل جن کو بلایا جائے گا کیا وہ عدالت میں جائیں گے؟ فرض کر لیں حکومت کو بلایا جاتا ہے کہ جی آئیں، آپ انتخابات کیوں نہیں کروا رہے، تو کیا حکومت عدالت میں جائے گی؟ اٹارنی جنرل تو نہیں ہے، لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے یا دوسرے جو حکومت کے وکیل ہوں گے، نمائندے ہوں گے پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ عدالت کو جا کر کہیں گے کہ سرکار فیصلہ تو ہے ہی نہیں جس کے اوپر آپ عمل درآمد کروا رہے ہو، تو فیصلہ ہم مانتے ہی نہیں، فیصلہ تو 4-3 کا ہے. کیونکہ پہلے دن جس دن فیصلہ آیا تھا اس دن بھی یہی کہا گیا تھا کہ 4-3 کا فیصلہ ہے. اب تو جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ 4-3 کا فیصلہ تھا. تو اب یہ ہوگا کہ عدالت کی اتھارٹی کے اوپر سوال اٹھے گا. سپریم کورٹ کہے گی کہ جی میں نے جو فیصلہ کیا ہے، چیف جسٹس صاحب کہیں گے، چیف جسٹس صاحب کہ میں نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل درآمد کرو. حکومت کے وکیل کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جناب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، فیصلہ یہ نہیں ہوا تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا. یہ 20 صفحات کا فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور مندوخیل صاحب کا وہ رکھ دیں گے ان کے سامنے کہ جی یہ پڑھ لیں. پھر اس کے اوپر جو اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب کے اس میں جو ریمارکس ہیں، کمنٹس ہیں، یا ان کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی ساتھ رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ 4 جج صاحبان یہ ہیں اور 3 جج صاحبان آپ تھے، آپ اور باقی 2 جج صاحبان، تو لہذا فیصلہ تو ہوا ہی نہیں، تو کس فیصلے پر عمل درآمد کریں؟ تو یہ بڑا بحران ہوگا، آئینی بحران ہوگا، اور اتنا سنگین بحران ہوگا کہ جس کو حل کرتے کرتے ہمارے ادارے جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں کی لڑائی شروع ہو چکی ہوئی ہے. میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، کل صبح کے لیے اس ویلاگ میں بتاؤں گا کہ اب آگے ہوگا کیا، کس طرح ہونے جائے گا. ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ عدالت کے اس میں چلے جائیں گے، عدالت کے ذریعے گھر چلے جائیں گے، یا پھر ایک اور چیف جسٹس کو گھر جانا پڑے گا، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ اب دو بدو ہو چکی ہے، آمنے سامنے ہو چکے ہیں، اور لڑائی میں عدالت کے اندر تقسیم ہو چکی ہے. اور یہ تقسیم جو ہے ظاہر ہے عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کے حق میں نہیں ہے. یہ تقسیم جو عمران خان کو سیاست میں اسپیس نہیں دینا چاہ رہے، ظاہر ہے یہ تقسیم ان کے حق میں جائے گی.
اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل صبح کے ولاگ میں بتاؤں گا کہ اب کیا ہوگا اس میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔